ब्लैक स्टोन ने अपने एक बड़े प्राइवेट क्रेडिट फंड में से सरमायाकारों की रकूम निकालने पर पाबंदी आयद कर दी है। तो उनके इस फंड का नाम है बी क्रेडिट और इसमें दसियों अरब डॉलर के असासे मौजूद हैं। मसला ये पैदा हुआ है कि सरमायाकारों ने अपनी रकम वापस मांग ली कि फंड को अपने कवायद के मुताबिक अदायगियों को महदूद करना पड़ा है। ईरान के गिर्द पैदा होने वाली जंगी सूरत हाल इसने बहरान की रफ्तार को तेज कर दिया है। पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर हैं कि आया ये दबाव चंद महीनों में कम हो जाएगा या फिर ये एक ऐसे बड़े मालियाती बहरान का आगाज़ साबित होगा जिसके असरात वॉल स्ट्रीट से निकलकर दुनिया के हर बड़े मालियाती मरकज़ तक यानी बैंकों तक भी महसूस किए जाएंगे। सखलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज मैं आपसे एक ऐसी खबर पर बात करना चाहता हूँ जिसे बहुत से लोग सिर्फ वॉल स्ट्रीट, बड़े सरमायाकारों और मालियाती इदारों के मसला समझकर नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस खबर के असल मानी और इसके मुमकिन नताइज को समझें तो अंदाज़ा होता है कि ये मामला आने वाले महीनों और शायद आने वाले बरसों में ग्लोबल इकॉनमी के लिए एक बहुत अहम साबित होगा, शायद बड़ा चैलेंज भी बन जाए। चंद रोज़ पहले दुनिया की बड़ी सरमायाकारी कंपनी ब्लैक स्टोन ने अपने एक बड़े प्राइवेट क्रेडिट फंड यानी निजी कर्जा जाती फंड में से सरमायाकारों की रकूम निकालने पर पाबंदी आयद कर दी है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो सैकड़ों मिलियंस के पैसे की सरमायाकारी किसी कंपनी में करते ताकि कंपनी आगे मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्टफोलियोज़ में, इंडस्ट्रीज़ में इधर उधर सरमायाकारी करे और इन लोगों को मुनाफा मिलता रहे। लेकिन ये जो पहले यानी जिन्होंने सरमायाकारी की थी, इंडिविजुअल्स ने, अफराद ने, उन्होंने ब्लैक स्टोन नामी बड़ी कंपनी से अपने पैसे निकलवाने की कोशिशें शुरू कर दी। तो ब्लैक स्टोन ने इस कंपनी ने इस किस्म के जो प्राइवेट क्रेडिट फंड जो थे उनमें जो सरमायाकारों की रकूम जो थी उसके निकालने पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी ब्लैक स्टोन में अगर आपने पैसे की सरमायाकारी की हुई है और ब्लैक स्टोन ने कहीं और सरमायाकारी की हुई है तो ब्लैक स्टोन तो तभी पैसे वापस करेगी जब वो अपनी जहाँ सरमायाकारी की हुई उनसे पैसे वापस लेके असल सरमायाकार को वापस करे। तो अब अगर कोई आदमी अपने पैसे निकलवाना चाहता है, कोई सरमायाकार ब्लैक स्टोन से, तो ब्लैक स्टोन ने उस पर पाबंदी आयद कर दी है। तो उनके इस फंड का नाम है बी क्रेडिट और इसमें दसियों अरब डॉलर के असासे मौजूद हैं। मसला ये पैदा हुआ है कि सरमायाकारों ने एक साथ इतनी बड़ी रकम में अपनी रकम वापस मांग ली कि फ़ंड को अपने कवायद के मुताबिक अदायगियों को महदूद करना पड़ा है। यानी वो आमतौर पर निकलवाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने महदूद कर दिया है। अगर ये सिर्फ एक कंपनी का मसला होता तो शायद इतनी तशवीश की बात ना होती, लेकिन सूरत हाल ये है कि ब्लैक स्टोन अकेली कंपनी नहीं है। ब्लैक रॉक एक है, दुनिया का सबसे बड़ा एक एसेट मैनेजमेंट का एक पार्टनर ग्रुप है। ये स्विट्ज़रलैंड का सरमायाकारी का एक इदारा है ब्लू आउल, और दीगर कई बड़े मालियाती इदारे भी इस किस्म के दबाव का सामना कर रहे हैं। ये निजी इदारों में, प्राइवेट सेक्टर में है। इसलिए असल सवाल ये नहीं कि ब्लैक स्टोन के साथ क्या हुआ है, असल सवाल ये है कि पूरी ये जो प्राइवेट क्रेडिट ये जो इंडस्ट्री है या निजी कर्जा जाती सनत जो है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सरमायाकार अचानक अपनी रकूम वापस निकालने लगे हैं या मांगने लगे हैं। आपको बता दूं कि ये इस इंडस्ट्री के जो स्कोप है या इसकी जो वसअत है वो $1.25 ट्रिलियन से ज़ायद है। इसलिए इस छोटे से मसले को मामूली सा मसला ना समझिएगा। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें चंद साल पहले जाना होगा। गुज़िश्ता एक दहाई में दुनिया भर में सूद की शरह इंतहाई कम थी, बैंकों की तरफ से मिलने वाला मुनाफा महदूद था, सरमायाकार ज़्यादा मुनाफा चाहते थे, चुनाचे अरबों डॉलर ऐसे फंड्स में आने लगे जो बराह रास्त कंपनियों को कर्जे देते थे। इसे प्राइवेट क्रेडिट यानी निजी कर्जा जाती मार्केट कहा जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ
یہ مارکیٹ تقریباً 2 کھرب کے حجم تک پہنچ چکی ہے، 2 ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ میرا اس موضوع پہ اس لیے دلچسپی رہتی ہے عام طور پہ کہ میں نے کافی عرصے بزنس آرڈر میں کام کیا، اور وہاں کے بعد میں نے موڈیز کے دفتر میں بھی چکر لگائے امریکہ میں، بلومبرگ بھی دیکھا ہوا ہے میں نے نیو یارک میں، اور اس طرح کے موضوعات پہ میری ایک دلچسپی رہی ہے، اور میں اس پہ کبھی کبھار پڑھتا بھی رہتا ہوں، تھوڑا بہت دوستوں سے بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں جو اس فیلڈ کے ماہرین رہ چکے ہیں۔ تو یہ ماڈل جو کہ بلیک سٹون والا جو ہے، یا یہ نجی فنڈ والا جو قرضے دینے کا ہے، یہ ماڈل اس وقت تک بہت کامیاب نظر آتا ہے جب تک سرمایہ کار رقم لگا رہے ہوں اور قرض لینے والی کمپنیاں اپنے کاروبار چلاتی رہیں۔ لیکن اس نظام کے اندر ایک بنیادی کمزوری شروع سے موجود تھی، یعنی اس پورے نظام میں ہی کمزوری تھی، وہ یہ کہ فنڈز نے طویل مدت کے لیے ایسے قرضے دیے ہوئے تھے جنہیں فوری طور پر فروخت نہیں کیا جا سکتا، جبکہ سرمایہ کاروں کو یہ احساس تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ اپنی رقم واپس لے سکیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایسٹس جو ہیں یہ لانگ ٹرم کے لیے تھے، لیکن سرمایہ کاروں کی توقعات نسبتاً شارٹ ٹرم کے لیے تھیں۔ یہی وہ درار تھی جو برسوں سے موجود تھی، یعنی یہ مسئلہ موجود تھا ہمیشہ سے کہ یہ سرمایہ کاری کرنے والے بڑے ادارے، یعنی نجی قرض دینے والے ادارے جو جہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں وہاں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے طویل عرصے کے لیے، لیکن جو افراد اپنی رقم دیتے ہیں ان کریڈٹ اداروں کو، وہ شارٹ ٹرم کے لیے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پیسے کبھی کبھار چاہیے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار پڑے رہنے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پورے سسٹم کا ایک تضاد ہے۔ اچھا، اس کے بعد سود کی شرح اب بڑھنا شروع ہوئی ہیں، 2-1 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرض لینے والی کمپنیوں پر دباؤ بڑھا، بہت سی کمپنیوں کے کاروباری ماڈل پر سوالات اٹھنے لگے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تیز رفتاری نے خاص طور پر سافٹ ویئر اور ٹیکنالوجی شعبے کی کئی کمپنیوں کے مستقبل کے بارے میں خدشات پیدا کیے، کیونکہ بہت ساری کمپنیاں شاید بند ہو جائیں، ختم ہو جائیں ان نئی ٹیکنالوجیز کے آنے کی وجہ سے۔ تو نجی قرضوں کی حقیقی مالیت اور ان کی قیمتوں کے بارے میں سوالات بھی بڑھنے لگے۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہوگا کہ اس بحران کے بنیادی اسباب پہلے سے موجود تھے۔ یہ فائنینشیل سسٹم کے اندر کمزوریاں موجود تھیں، خطرات موجود تھے، لیکوڈیٹی یعنی فوری کیش یا نقدی کی دستیابی کے مسائل بھی موجود تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان تمام خدشات کو کئی گنا بڑھا دیا، اور جو بھی سسٹم کی پیچیدگیاں، کمزوریاں تھیں، وہ کھل کر سامنے آنے لگ گئیں۔ وہ واقعہ تھا ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے بعد پیدا ہونے والی وسیع علاقائی کشیدگی اور بے یقینی۔ جب مشرق وسطیٰ میں صورتحال بگڑنے لگی تو جو گلوبل مارکیٹس جو ہیں، اکانومی کی جو مارکیٹس ہیں، ان کی توجہ فوراً آبِ ہرمز کی طرف چلی گئی۔ آبِ ہرمز خلیج فارس کا وہ اہم سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ گزرتا رہا ہے، اب وہ بند ہے۔ تو اب یہ ساری کی ساری کمپنیاں ادھر دیکھ رہی ہیں کہ اگر یہ بند رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ تو جیسے ہی گلوبل مارکیٹس کو، اکانومی کو، یا گلوبل اکانومی کو یہ احساس ہوا کہ تیل کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے، تو توانائی کی قیمتوں اور عالمی اقتصادی استحکام کے بارے میں خدشات بے انتہا بڑھ گئے ہیں۔ ہر شخص مہنگائی دیکھ رہا ہے اور بے یقینی کا شکار ہے۔ تو یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پرائیویٹ کریڈٹ کا بحران ایران جنگ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس بحران کی جڑیں کئی سال پرانی ہیں، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس بحران کی رفتار کو تیز کرنے والا سب سے اہم محرک یہی جنگی صورتحال بنی ہے۔ مالیاتی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بحران صرف اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے نہیں آتے ہیں۔ اندرونی کمزوریاں تو موجود رہتی ہیں اور بعض وقت کئی سالوں تک چلتی رہتی ہیں۔ اکثر بحران اس وقت پھٹتے ہیں یا سامنے آتے ہیں جب کوئی بیرونی جھٹکا ان کمزوریوں کو سب کے سامنے عریاں کر دیتا ہے، عیاں کر دیتا ہے، جو اس جھٹکے کے نتیجے میں سب ہل جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجھے 2007 اور 2008 کا جو ایک گلوبل فائنینشیل بحران کرائسس جو تھا وہ یاد آتا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ اس بحران کی اصل وجوہات امریکی ہاؤسنگ مارکیٹ تھی، سب پرائم مارگیج قرضے جیسے حد سے زیادہ
مالیاتی لیوریج اور بینکاری نظام کی سٹرکچرل کمزوریاں تھیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت گلوبل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ریکارڈ سطح تک پہنچ چکی تھی، $140 فی بیرل تک پہنچ چکی تھی۔ تو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ جارج بش انتظامیہ کے دور میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائیوں کی بھی تیاریاں اور بحثیں جاری تھیں، جس کے نتیجے میں کشیدگی بڑھ رہی تھی، لوگوں کے خدشات بڑھ رہے تھے۔ اور جب تیل کی قیمتیں بڑھیں تو ملک کے اندر بھی جب آپ کے گیلن کی قیمت بڑھتی چلی گئی تو لوگوں کی وہ انکم جو وہ اپنے دوسرے مارگیج پے کرنے میں استعمال کرتے تھے وہ پیٹرول میں ضائع ہونے لگ گئی یا استعمال ہونے لگ گئی۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے میں تو چند لوگوں نے اپنے مکان چھوڑے اور بھاگنا شروع ہو گئے کہ ہم اس کے قسطیں دے ہی نہیں سکتے، لہٰذا چھوڑو اور بھاگو۔ پھر پتہ چلا یہ تو بیماری ایک متعدی یا کنٹیجس ڈیزیز کی طرح پوری اکانومی میں پھیل چکی ہے، اور پھر حالات برے سے برے ہو گئے، اور سرمایہ کار جو پہلے ہی غیر یقینی صورتحال کا شکار تھے ان تیل کی قیمتوں سے، جو کہ ایران پر حملے کے منصوبے کی وجہ سے بڑھی تھیں، اس غیر یقینی صورتحال کا پھر یہ شکار ہو گئے۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ 2008 کا بحران ایران پر حملے کے منصوبوں کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب مالیاتی نظام کے اندر دراڑیں ہوں، کمزوریاں ہوں، تو جیو پولیٹیکل کشیدگی جو ہے وہ جنگی ماحول اور توانائی کا بحران ان دراڑوں کو نمایاں کر دیتے ہیں۔ وہ کمزوریاں جو عام حالات میں نظر سے اوجھل رہتی ہیں، غیر معمولی حالات میں سب کو دکھائی دینے لگتی ہیں، اور ان کے اثرات بنتے ہیں، ان کے نفسیاتی اثرات، ان کے فزیکل اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک آج بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پرائیویٹ کریڈٹ مارکیٹ کے اندر موجود کمزوریاں پہلے سے موجود تھیں، قرضوں کا بوجھ پہلے سے موجود تھا، لیکویڈیٹی کا مسئلہ یعنی کیش کا مسئلہ پہلے سے موجود تھا، لیکن جب ایران کے گرد جنگی ماحول پیدا ہوا، جب تیل کی سپلائی کے بارے میں خدشات بڑھے اور 20% میں سے اکثر تیل مارکیٹ سے غائب ہو گیا آبِ ہرمز بند ہونے کی وجہ سے، جب عالمی تجارت اور عالمی اقتصادی گروتھ ریٹ جو اس کے بارے میں سوالات پیدا ہوئے، تو یہ سرمایہ کاروں نے اچانک خطرات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ سرمایہ کاروں نے سوچا کہ اگر تیل مہنگا ہو جاتا ہے، اگر معیشت سست ہو جاتی ہے، اس کی گروتھ ریٹ کم ہو جاتی ہے، اگر کاروبار کمزور ہوتے ہیں، تو وہ کمپنیاں جنہیں نجی قرضوں کے ذریعے بھاری رقوم دی گئی ہیں، ان کے لیے قرض واپس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی جس کنزیومر کمپنی کے پاس قرض گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ قرض واپس کرنا اب مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب یہ سوچ پیدا ہوئی تو بہت سے سرمایہ کاروں نے انتظار کرنے کے بجائے فوراً اپنی رقم واپس مانگنا شروع کر دی، بلکہ بہت سے لوگ اپنے ان انویسٹمنٹ کے اداروں سے رقم نکلوا کے گولڈ خریدنا چاہ رہے ہیں، کچھ اور اس طرح کی چیزیں خریدنا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ اپنا ایک نفسیاتی تحفظ بھی حاصل کر سکے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک عمارت میں پہلے سے دراڑیں موجود ہوں۔ دراڑیں عمارت کو کمزور تو کرتی ہیں، لیکن عمارت فوری طور پہ گرتی نہیں ہے، کھڑی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ پھر ایک دن ہلکا سا زلزلہ آتا ہے اور وہی دراڑیں پورے ڈھانچے کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں، یا پوری کی پوری عمارت ڈھہ جاتی ہے۔ تو پرائیویٹ کریڈٹ مارکیٹ میں سودی دباؤ یعنی انٹرسٹ ریٹ جو ہے، یا زیادہ قرضے اور کمزور قرض گیر کمپنیاں، یعنی ایسی کمپنیاں جنہوں نے قرض تو لے لیا ہے لیکن ان کی اپنی سٹرکچر، اپنا بزنس بڑا کمزور ہے، اور لیکویڈیٹی کے مسائل جو ہیں، وہ یہ دراڑیں تھیں جو پہلے سے چل رہی تھیں۔ جبکہ ایران کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے یا صورتحال جو پیدا ہوئی اور توانائی کے خدشات اس زلزلے کے مانند ثابت ہوئے جس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ہلا دیا ہے۔ آج اصل خطرہ یہ نہیں کہ بلیک سٹون یا کوئی اور ادارہ جو مشکلات کا شکار ہے، اصل خطرہ یہ ہے کہ اگر مزید سرمایہ کار یعنی انویسٹرز اپنی رقوم واپس مانگتے ہیں تو فنڈز کو اپنے قرضے کم قیمتوں پر فروخت کرنا پڑ سکتے ہیں، یعنی انہیں وہ اپنے قرضے کسی اور کو دے کر اس سے قیمت کم ملے گی، اور پھر ان لوگوں کو ان کی انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری والی رقم واپس کریں۔ اس سے قرضوں کی قیمتیں مزید گریں گی، پھر مزید سرمایہ کار خوفزدہ ہوں گے، پھر مزید رقوم نکالیں گے، یعنی بینکوں سے یا ادھر سے بھی نکلیں گی۔
یہ قسم کا بالکل وہی سسٹم ان پرائیویٹ نجی اداروں سے یا کہہ لیں کہ ان پرائیویٹ کریڈٹ کمپنیوں کے معاملے میں آ رہا ہے. جس طرح بینک کے پاس لوگ رقم تو رکھواتے ہیں لیکن بینک کے پاس ان سب کی رقم ہر وقت موجود نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اگر سب کے سب لوگ جو بینکوں سے رقم نکلوانا شروع کر دیں تو اس کو کہتے ہیں بینک رن اوور، کہ بینک کے اوپر چڑھائی کر دی لوگوں نے اور وہ بینک 1-2 دنوں میں بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. اور یوں ایک سمجھے کہ وشیس سرکل یا منفی چکر شروع ہوتا ہے جو پورے مالیاتی نظام پر دباؤ ڈالتا ہے اور شاید تباہ کر دیتا ہے. تو دنیا اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے. ایک طرف نجی قرضہ جاتی صنعت کی برسوں پرانی کمزوریاں ہیں اور دوسری طرف مشرق وسطیٰ کی جنگ، توانائی کی غیر یقینی صورتحال اور گلوبل اکانومی کی جو بہت ہی سلو گروتھ ریٹ ہے، یہ اس کے خدشات اب بڑھ رہے ہیں. تو یہ دونوں عوامل ایک دوسرے کو تقویت کرتے، ری انفورس کرتے ہیں. اس لیے اگر میں پوری صورتحال کو ایک جملے میں بیان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ پرائیویٹ کریڈٹ مارکیٹ کا بحران اچانک پیدا نہیں ہوا. اس کی بنیادیں کئی سال پہلے رکھی جا چکی تھیں، لیکن ایران کے گرد پیدا ہونے والی جنگی صورتحال اور انرجی کے خطرات اور گلوبل لیول پر جو بے یقینی کی کیفیت جو ہے، اس نے بحران کی رفتار کو سگنیفیکنٹلی تیز کر دیا ہے اور سرمایہ کاروں کے جو دروازے کی طرف دوڑنے پر مجبور کیا ہے ان لوگوں کو جن کی وہاں پہ رقوم پھنسی ہوئی ہیں. تو اب پوری دنیا کی نظریں اس بات پر ہیں کہ آیا یہ دباؤ چند مہینوں میں کم ہو جائے گا یا پھر یہ ایک ایسے بڑے مالیاتی بحران کا آغاز ثابت ہوگا جس کے اثرات وال سٹریٹ سے نکل کر دنیا کے ہر بڑے مالیاتی مرکز تک یعنی بینکوں تک بھی محسوس کیے جائیں گے. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.